नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी होस्ट साइमा अज़ीज़ आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तहान। इस टॉपिक पर मेरी 2 वीडियो होंगी, एक हिस्सा एक वीडियो में, दूसरा हिस्सा दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है, चंद दिन बाकी हैं। ईद उल अज़हा पर सारे मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसको ज़िंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। बीच के ज़मानों में ये नहीं थी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ज़िंदा फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर 2 जानवरों की कुर्बानी करते, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन पर सारी उम्मतों का इत्तफ़ाक़ है। यहूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि हमारे हैं, ईसाई भी कहते हैं कि हमारे हैं, और मुसलमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना कहते हैं। आगे यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, इसी तरह ईसाई रुक जाते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया है कि इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। इब्राहीम बहुत मेहरबान, बहुत रोने धोने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मतलब भी मेहरबान बाप है। फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का इम्तहान कैसे लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सही सलामत आग से निकाला। फिर उन्होंने हिजरत फरमाई और मिस्र आ गए। मिस्र का जो बादशाह था वो हर रात मिस्र आने वाली औरत को अपने कमरे में ज़बरदस्ती रखता था, तो उन्होंने हज़रत सारा को भी कब्ज़ा करके अपने कमरे में रखा। जो ही वो अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते थे, उनका हाथ सूख जाता था। फिर जब वो पीछे करता तो ठीक हो जाता। इसी अमल को बार बार दोहराने के बाद उसे समझ आ गई कि ये कुछ और मामला है, ये कोई और बात है। तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा बीबी हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त 70 साल से ऊपर हो चुके थे और बीबी हाजरा 20-22 साल की थीं। ये तीनों अफराद यानी इन तीनों का काफ़िला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी सारा और बीबी हाजरा का काफ़िला हिजरत करके फ़लस्तीन रवाना हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक उम्र गुज़र गई ये दुआ करते करते कि ए अल्लाह तू नेक बच्चा अता फ़रमा दे। औलाद का नेक होना ज़रूरी है, हर शे से ज़्यादा औलाद का नेक होना लाजमी है, इसलिए हमें भी अल्लाह से नेक औलाद की तलब करनी चाहिए। कोई तकरीबन 99 साल की उम्र में उन्हें हज़रत हाजरा से बेटा अता किया, जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत सारा को बहुत तकलीफ़ होने लगी, तो उन्होंने कहा इस बच्चे को मुझसे दूर करो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए कि अल्लाह भी फरमा रहे हैं कि इसे यहाँ से दूर कर दो। बोला कहाँ ले जाऊँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में ऊँट पर सवार होकर आगे और पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर बच्चा और बीवी के साथ सवार होकर रवाना हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रहबर के तौर पर फ़लस्तीन से चलते चलते 1 महीने का सफ़र करने के बाद वो इलाका शुरू हुआ जहाँ काले पहाड़, काले पत्थर, कोई पत्ता तक नहीं, सब्ज़ा तक नहीं, कोई पानी का नामो निशान नहीं। वहाँ से चलते चलते 4 पहाड़ों के अंदर एक वादी सी आई। जब वहाँ पहुँचे तो जिब्राईल कहने लगे अल्लाह के नबी यहाँ बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दीजिए।
کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کیسے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے رب کی منشا اور رضا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، آپ ان کو یہاں چھوڑ دیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر ان کی اطاعت گزاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل پڑے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان کہ جواب نہیں دینا، آگے چلتے جاؤ۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلیں۔ جب وہ کودائی پہنچی تو ان کو خیال آیا اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا ہو۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ کہیں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ فرمایا ہاں۔ بس بی بی ہاجرہ اسی وقت الرٹ ہو گئیں اور کہا جائیے، پھر مجھے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، اٹھنی پر سوار ہوئے اور وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے انہیں دیکھنے لگیں۔ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پھر کب ملیں گے بھی یا نہیں، مگر اللہ کا حکم تھا، اس رب کی رضا تھی، سر خم کر دیا۔ پیچھے اپنی وادی کی طرف بی بی ہاجرہ واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بڑی ہی درد بھری دعا۔ اس دعا سے بڑا ہی درد محسوس ہوتا ہے۔ دعا تھی اے اللہ تیرے ہی کہنے پر میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، اے اللہ میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں نہ پتا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، تو جانے اور یہ جانے۔ اس دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا۔ سوچئے اس باپ کی کیا حالت ہوگی جو ہر قدم پر اپنے بچے اور بیوی سے دور ہو رہا ہے، اور سوچئے وہ بیوی جو ہر قدم اپنے خاوند شوہر سے دور ہو رہی ہے رضائے الہی کے لیے۔ سوچئے بی بی ہاجرہ ہماری ماں اس وقت ان پر کیا گزرتی ہوگی، کالی رات، پہاڑ اور بیابان، کوئی سہارا نہیں، صرف اللہ کی ذات پر یقین۔ تارے اور رات بھی حیران ہوں گے کہ یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تنہا جان آسمان کی طرف دیکھتی ہوں گی کہ اس میں اللہ تیری رضا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب رات گزری، دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی پھٹ گئی ہوں گی کہ یہ کیا ہے۔ اس کی آگ نے تو کسی پر ترس نہیں کھایا، پتھروں تک کو تپایا ہے۔ میری ماں بی بی ہاجرہ کا کیا حال ہوا ہوگا، تڑپا کر رکھ دیا ہوگا۔ ان کے پاس پانی کا چھوٹا مشکیزہ تھا، اس سے گھونٹ گھونٹ پانی پیتیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں بھی ڈال دیتیں۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے تڑپ، اللہ اکبر، بے بس ماں دیکھتی رہتیں، روتا اسے تڑپتی دیکھتیں، کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ دونوں طرف موت، کبھی بھاگ کر صفا مروہ کی دوڑ، بے قراری، بے چینی میں کبھی بھاگ کر ادھر جاتیں، کبھی بھاگ کر اس پہاڑ پر۔ انہیں معلوم تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہی تھیں، ماں تھیں، انہوں نے ہر کوشش کر ڈالی شاید کچھ ہو جائے۔ وہ بھاگی، صفا پر چڑھیں، پھر بھاگی، مروہ پر چڑھیں، مکے کے نوکدار پتھروں پر دوڑ رہی ہیں، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کوئی ہے جو مدد کرے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کا درد صفا مروہ بھی دیکھ کر تڑپ رہے ہوں گے، مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے۔ آخر وہ مروہ پر تھک کر گر گئیں۔ یوں ہی 7 چکر انہوں نے لگائے۔ 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، ان میں ہمت نہیں تھی اپنے بچے کو مرتا دیکھتی۔ پھر حسرت بھری نظروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، زندہ ہیں یا مر گئے۔ دیکھا وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، ان کی آنکھیں تھوڑی کھلیں اور جان میں تھوڑی جان آئی۔ پھر انہوں نے ہمت کی اور دوڑ لگائی بچے کی طرف۔ پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا۔
اللہ نے اتنے چکر کیوں لگوائے؟ پہلے ہی نکلوا دیتے پانی۔ اس سے اللہ کی حکمت کا علم ہوتا ہے۔ ہر شے میں رب کریم کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، عشق کا راستہ اتنا آسان نہیں۔ آزمائش کے بغیر تو وہ مقام نہیں ملتا۔ عشق میں اللہ نے بی بی ہاجرہ کو پورا اتروانا تھا اور انہیں ایک بلند مقام اور رتبہ عطا کرنا تھا۔ وہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بی بی ہاجرہ کے صبر کا۔ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کے 7 چکروں کو حج کا فرض رکن بنا دیا۔ امتحان میں جب کامیابی ملتی ہے تو اس کا انعام بھی اتنا ہی اونچا ملتا ہے۔ یہ زندگی کی دنیا صرف آزمائش ہے۔ جو اپنی رضا پر چلا اس نے خود کو برباد کر دیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آیا وہی اصل منزل پا گیا۔ جب بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، نکل رہا ہے، اس وقت عبرانی زبان تھی تو اسے کہنے لگی کہ زمزم زمزم یعنی ٹھہر جا۔ اس چشمے نے نیچے زور مارا۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ اللہ کو بھی وہی منظور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس وقت بی بی ہاجرہ ہماری ماں زمزم نہ کہتیں تو وہ پورے عرب کو پانی سیراب کر دیتا۔ آج تک عرب حکومت نے اس کی کوشش کی کہ جانچا جائے کہ پانی آ کہاں سے جا رہا ہے، کوئی اس کا سرا آج تک نہیں ملا۔ ایسا صاف پانی ہے زمزم کا کہ اس میں کوئی گندگی سالوں سال رکھنے پر بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بیماریوں کے لیے شفا ہے، پاک و صاف پانی ہے۔ اس ماں بیٹے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلنی تھی، اس لیے اتنا اعلیٰ رتبہ۔ وہاں آبادی کوئی نہیں تھی۔ یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے۔ وہاں سے ایک قافلہ جرہم کا گزر ہوا۔ پانی نہیں تھا، پانی کی تلاش میں تھے۔ وہاں انہوں نے پرندے دیکھے۔ کہنے لگے پرندے تو پانی پر آتے ہیں، 2 آدمی بھیجے کہ پتہ کرو پانی کہاں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون، ایک بچہ اور پانی کا چشمہ ہے۔ سارے آئے اور کہا اے بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ کہنے لگی ٹھہرو مگر پانی میرا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے۔ 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی، جا کر مل لاؤ۔ جس گھاٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدا کیا تھا ادھر کتنی مرتبہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی۔ سوچیں کتنی حسرت ہوگی کہ شاید واپس آ جائیں۔ ہم اس کیفیت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دور میں تو کوئی اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہاں یہ حال کہ بیابان، جدائی، کوئی نہ سہارا، نہ کوئی مرد، ایک عورت، ایک بچہ۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا، دل اچھل کر آسمان کو جا لگا۔ میرا سر کا سائیں آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آ گیا۔ کہنے لگی نیچے اتریے۔ جواب دیا نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف دیکھنے آیا ہوں۔ نہ آتے، صبر تو آ گیا تھا، صبر توڑ کر پھر جا رہے ہیں، کیسا امتحان تھا۔ لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ دیکھ کر آؤ تو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ نہ اف کی، نہ آہ بھری، نہ کوئی شکایت کی، نہ شکوہ کیا۔ بی بی ہاجرہ نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ کہنے لگی اچھا چلیں بچہ گود میں دے دوں۔ بچہ گود میں لے لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، بہتے آنسو بچے کے رخسار پر گرے۔ کہنے لگی اجازت دیں آپ تو آپ کا سر، پاؤں اور منہ دھلوا دوں، یہ صاف پانی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے دھو دیے، بس پھر واپس روانہ ہو گئے۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، دل میں اترنے لگا، نظروں کو بھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب آنا شروع ہو گئے۔ سب تعریفیں اس رب کریم کی کہ جس نے اتنی آزمائشوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو صابر رکھا اور انہیں راہ حق سے بھٹکنے نہیں دیا۔ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائشوں پر صبر عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور
ان کا آپ کے دل پر کوئی اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔